अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 227 थर्ड लास्ट। इतना अजीब लग रहा है इसको बोलते हुए। यूँ लगता था जैसे ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और चीज़ों को समेटने लगो तो पता भी नहीं चलता कि कब सब कुछ सिमट गया और अब बस रुखसत होने वाला है। हर वक्त ये पहले एक फैलावा सा लगा रहता था। यूँ सोचता था मैं बैठ के कि कैसे इसे समेटूंगा, कहानी इतनी लेंथी हो रही है, लोगों का इतना प्रेशर है, इसे ख़त्म कर दो, कहानी में कुछ नहीं बचा। और मैं कहता था कि किस तरह होगा ये सब, अभी तो ये भी रहता है, अभी तो वो भी रहता है, मैंने ये भी लिखना है, मैंने वो भी लिखना है। और पर अब जब मैं समेटने लगा तो पता भी नहीं चलता कि इतने मुख्तसर सीन बनेंगे। और अब देखें सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अधूरा लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगर किसी चीज़ को शुरू करके ख़त्म कर रहा हूँ तो वो अधूरी लगे। मैं ये कोई गरूर में नहीं कह रहा, बस मुझे ख़ुद पे है एतबार कि मैंने आज तक अगर कोई नावल लिखा है तो उसमें अधूरापन नहीं था। मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है। जहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की और उनको भी जस्टिफाई कर दिया। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैंने ना जिब्रान को मैरिड ही लिखा था। फिर मैंने गलती से अगली कुछ किस्तों में जाकर एक सीन डाल दिया जो कि मैं भूल गया था, और मैंने वो डाल दिया कि जिब्रान ना अनमैरिड है और वो हुमैरा को पसंद करता है। तब मैंने लोगों की बातों को नोटिस किया अपनी मैंने कहा ये तो बड़ा कांड हो गया। फिर मैंने उसको वहाँ से क्लियर कर दिया कि डिवोर्स दिखा दी और उसे हुमैरा का कर दिया। मतलब राइट देखें, अगर राइटर के हाथ में कोई चीज़ है ना तो ही कैन डू एनीथिंग। वो अपनी चीज़ों को, अपने लिखे को किसी भी तरह कुछ भी कर देगा। मुझे एक बात याद आती है अक्सर कि मैंने ना एक नावल में ना गलत नाम लिख दिया था, मतलब वो इमला की गलती थी। और उस पे ना जब मैंने पोस्ट किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया आपने तो नाम ही गलत लिखा हुआ है, आपने तो नाम ही गलत लिखा हुआ है। और मैं एकदम से इतना स्कैंडलाइज हो गया। और ना मैं कहूँ कि ये क्या कर दिया मैंने, कितनी बुरी बात है कि मैंने मेन लीड हीरोइन का ही नाम गलत लिखा हुआ है। और ये हुआ कैसे, बस हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। पर ना वो मैंने लुगत में किसी और उससे पढ़ा था कि अच्छा ये इस तरह है। मैंने फिर उसको दोबारा सर्च किया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो इतना ट्रिकी सा हो गया था। पर फिर मैंने उसको बड़ा सोच समझ के उसको जस्टिफाई कर दिया, नावल में ही उसको मतलब कर दिया कि उसका अब्बू कम एजुकेटेड था। और ना जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गए तो वहाँ पर उसने गलती से यही नाम लिख दिया और इस तरह से उस लड़की का नाम यही हो गया। और उसे कभी कभी इस बात का दुख भी होता था कि उसके अब्बू सिर्फ मैट्रिक पास क्यों है, काश वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो एटलीस्ट उसका नाम तो ठीक होता। तो मैंने अपने आप को ठीक कर दिया और सारी बात उसके अब्बू पे डाल दी। अगर मुझे कहीं पे इतनी लंबी तकरीर का मतलब यही है कि अगर मैंने कुछ किया है ना गलत और मुझे कहीं पे किसी ने हाईलाइट किया है तो मैं उस गलती को पब्लिकली नहीं मानता, मैं उसको ठीक कर देता हूँ किसी भी तरह। अपनी कहानी में कुछ सीन डाल के कुछ भी करके मैं उस गलती को क्लियर कर देता हूँ। मतलब आप अपनी गलतियों को माने, अच्छी बात है, मैं मान के उन्हें ठीक कर देता हूँ। लेकिन लोगों के सामने बैठकर ये कहना कि हाँ मुझसे गलती होगी या मैं अभी सीख रहा हूँ फलां है, आप सीखें पर लोगों को ना बताएं। और एक और बात, मैं ना अभी सितमगरी पे ना मैंने किसी का कमेंट देखा, अब उन्हें स्पेशल फील होगा कि मैंने उनका नाम लिया, पर मैं नाम तो नहीं बस जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने ना उनकी काफ़ी लंबा कमेंट था मेरी कुछ
کچھ غلطیاں نکالی ہوئی تھی. خیر میں نے وہ بڑی خندہ پیشانی سے سن لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہوئی ہوگی، چلے میں نیکسٹ ٹائم ٹھیک کروں گا. اچھا، جب میں نے ایک بات جو نوٹس کی ہے کہ آپ جب بھی اپنے ریڈرز کو یہ نیگیٹو وے میں نہیں لے کے جانا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ ان کی کرٹیسزم کو تھوڑا سا نہ وہ دو نا اٹینشن دو اپنی، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اب دے کین ایڈوائز ٹو رائٹر، وہ رائٹر کو اب ایڈوائز دے سکتے ہیں اور نہ ان کو کہانی کے مطابق بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اب انہیں کہانی میں آگے کیا کرنا چاہیے. اچھا میں نے وہ تو سن لیا. اس کے بعد میں نے دوسرے کامنٹ دیکھے تو انہوں نے کہا ہوا کہ آپ نہ سارے آپ کے ناول ایک طرح کے ہیں، ایج ڈیفرنس ہیں، وہی چلبلی ہیروئن فلانا ہیرو وہ بھی ایسے تھا وہ بھی ایسے تھا، صرف 3 کریکٹر ایسے ہیں جو چینج تھے اور باقی آپ تھکتے نہیں ہیں اس طرح سے لکھ کے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یوں لکھنا چاہیے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا دیکھو اگر کسی کو اہمیت دے دو تو وہ اس طرح خود کو اتنا اسپیشل کیوں فیل کر لیتا ہے کہ اب رائٹر اس کے کہنے پہ اپنی کہانی کو بدلے گا. کیوں پتہ نہیں ایسا لوگوں کو لگنے لگ جاتا ہے. اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں تو میرا مقصد یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ لکھ سکتا ہوں تو میں یہ لکھ رہا ہوں. میں کسی کے پریشر میں، آپ لوگوں نے مجھے گدی سے تھوڑی پکڑ رکھا ہے اور ٹیبل پہ جھکا رکھا ہے کہ لکھ، تو ہی لکھ اور یہ لکھ. یہ میری اپنی مرضی ہے. میں اس میں بڑا آزاد ہوں اور میں یہ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں. میں لکھ سکتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ میں کچھ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کے پریشر میں آ کے لکھ رہا ہوں. میں بہت بہتر اور سنجیدہ ناول لکھ سکتا ہوں. آپ نے ستمگری کی شروع کی قسطیں پڑھی ہیں، جب میں نے بیا کو بالکل سنجیدہ دکھایا تھا، اس کے وہ پوئٹری والے ڈائیلاگز اور باقی چیزیں میں بہت سنجیدہ لکھ سکتا ہوں. لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ بور ہو جائیں. میرا مقصد یہی ہے کہ میں کچھ ایسا لکھ دوں جو تھوڑا لائٹ ہو، سب پڑھ لیں ہنس لیں. کہانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ڈپریشن میں پہنچا دوں میں اور پریشان کر کے رکھ دوں. بس مجھے ایسے اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہنس لیتے ہیں، فکر ہوتی ہے، رومانس ہوتا ہے. میں بھی لکھ سکتا ہوں وہ تھپڑ مار پٹائی فلاں ڈینگ، پر آئی ڈونٹ لائک پرسنلی. تو مجھے ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے معصوم لگتے ہیں کہ اگر ان کے ایک کمنٹ کو میں اہمیت دے دیتا ہوں تو انہیں لگتا ہے کہ اب ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور نہ یہ کہہ کے اپنا کمنٹ اور اپنی بات اس تک پہنچاتے ہیں کہ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، بس میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں، اس طرح سے آپ بھی کمفرٹیبل ہوں گے. آئی نو کہ میں کس طرح سے کمفرٹیبل ہوں اور کس طرح سے رہ سکتا ہوں. پر خیر اب چلتے ہیں قسط کی طرف. میں نا اتوار کو کل لائیو آؤں گا، ہم باتیں کریں گے تھوڑی ناول کے بارے میں، تھوڑی میرے بارے میں. پر مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ میرڈ ہیں. میں نہیں ہوں. تو چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف. آواز نہ نکلے سسکیوں کی، عرض قلم علی آتش، قسط 227 تھرڈ لاسٹ. زیبا کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی. وہ اپنے ہاتھوں کو کئی بار دھو چکی تھی لیکن ابھی تک اس پہ سرخ گرم سیال دکھائی دیتا تھا. اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے. کھڑکیوں کو بند کر کے وہ ان پہ بھاری پردے ڈالے فرش پہ بیٹھی تھی. پچھلے کچھ دن اس کی زندگی کے بدترین دن ثابت ہوئے تھے. اسے لگا تھا سب اب اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اکبر اس کے سامنے وہی سب کرتا تھا جو وہ چاہتی تھی. اس کی ٹوٹ کر پرواہ، اس کے پیچھے پیچھے رہنا. وہ کینیڈا میں بہت سی جگہوں پہ گھومے تھے لیکن پھر جب وہ واپس آئے تو ان میں پہلی لڑائی ہوئی جو کہ اکبر کی طرف سے. بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن زیبا کو لگا اکبر لڑنا چاہتا ہے. وہ اس کے قریب آ رہا تھا. زیبا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکا تھا. نہیں اکبر، پہلے بھی خون نکلنے لگا تھا. تم بے قابو ہو جاتے ہو. میں اتنا رف برداشت نہیں کر پاتی. آئل سے تمہیں الرجی ہے اور میں یوں سوکھے کو سہن نہیں کرتی تو مجھے درد ہوتا ہے. آج نہیں. لیکن اکبر نہیں مانا. اس کے سر پہ جیسے خون سوار ہو گیا تھا. اس نے جھٹکے دے کر زیبا کو اپنے نیچے کیا اور اتنی شدت دکھائی جتنی اس میں موجود تھی. خون بس اکبر، میری وہ درد سے چیخ رہی تھی. اس نے ہاتھ نیچے کیا تو اس کی انگلیوں پہ سرخ مائل
رنگ لگا تھا۔ اکبر خون آنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، لیکن اکبر کو جیسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے زیبا کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے جبڑے کو دبوچ کر وہ دھاڑا تھا، جب کسی کی جوانی برداشت نہیں ہوتی تو جوان لڑکوں کا شوق کیوں رکھتی ہو تم؟ یہ تمہارا ہر روز کا ڈرامہ بنتا جا رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ پاگل ہو کر مر جاؤں؟ وہ دانت پہ دانت جما کر چیخ رہا تھا۔ زیبا نے بدقت اپنا چہرہ اس سے چھڑایا تھا۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ تم اپنی اوقات مت بھول جایا کرو۔ اکبر کو یہ کہنا تھا کہ وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے زیبا کو کوہنی سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہے میری اوقات؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ اس کی آواز سے دیواریں لرز رہی تھیں۔ زیبا کانپ کر رہ گئی۔ اسے جواب دینے میں تامل ہوا۔ میں بتاؤں تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس نے زیبا کو فرش پہ دھکیلا اور اسے ٹھوکر لگائی۔ یہ زیبا کی زندگی کی پہلی ٹھوکر تھی جو اسے سیدھا غلاظت بھرے کنویں میں پھینک چکی تھی۔ یہ ہے تمہاری اوقات؟ میرے منہ مت لگا کرو، جان سے مار دوں گا تمہیں میں۔ زیبا نے اٹھنے کی ہمت کی۔ اسے دقت ہوئی۔ اس نے پہلی بار خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اگر اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں پولیس بلا لوں گی۔ اکبر اس کی بات پہ دل کھول کر ہنسا اور پھر اس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ زیبا کو رسید کیا۔ زیبا تیورا کر گری تھی۔ بلاؤ اور انہیں سب بتانا میں اسی شہر میں ہوں۔ وہ مجھے جب چاہیں آ کر پکڑ لیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن تم پولیس کو تب کال کر سکو گی نا جب تم یہاں سے نکلنے کی ہمت کرو گی۔ وہ سرس سے کمرے سے نکلا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچن کا سب سے بڑا چاقو تھا۔ زیبا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ اس کی کمر دیوار سے لگ گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ وحشت سے بولی۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تمہاری ہر روز کی بکواس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور زیبا دیوار میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اگر تم نے میرے سامنے زبان کھولی تو تمہاری چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا اور چاقو کو پھینک کر کمرے سے نکل گیا۔ زیبا کتنی ہی دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ روئے، چیخے یا مدد کے لیے کسی کو بلائے۔ وہ اس رات اور اس کے بعد کئی راتیں سمجھ نہیں سکی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی دم سے وہ اس پورے شہر میں تنہا ہو گئی تھی۔ کمرے میں بند وہ سیاہ حلقوں میں غرق آنکھوں سے بس دیواروں سے لگ کر بیٹھی رہی تھی۔ اسے اکبر یاد آنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اکبر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پورے شہر میں اگر کوئی ہے تو بس اکبر ہے جس کے سہارے وہ رہ سکتی ہے۔ اور اس شہر میں کیا اس پوری دنیا میں اپنوں کو تو وہ خود چھوڑ چکی۔ اب اس کے پاس بچا ہی کیا ہے سوائے اکبر کے؟ لیکن زیبا یہاں غلط تھی۔ اس کے پاس اکبر بھی نہیں بچا تھا۔ یہ غلط فہمی اس کی تب دور ہوئی جب اس نے خود کو سنبھالا اور اکبر کو منانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوگا۔ زیبا جائے گی اور اسے منا لے گی۔ لیکن جب اس نے اسے بہت سی کالز کی اور اکبر نے کال نہ اٹھائی تو وہ سڑکوں پہ ماری ماری پھرنے لگے۔ اس نے کیتھی کو ہمدردی کے لیے کال کی تھی اور کیتھی نے اسے ہمدردیاں ہی تو دی تھیں، لیکن اس میں استضاء نمایاں تھا۔ اکبر کا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ زیبا کے اندر گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اکبر کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جو کیتھی نے اسے بتایا اس سے زیبا کی جان حلق میں اٹک گئی۔ وہ کرسٹی کے گھر رہ رہا ہے۔ زیبا کا سر گول گول گھومنے لگا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، کیتھی نے لہجہ اور اداس کر لیا۔ ڈارلنگ، کاش یہ جھوٹ ہوتا، پر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسی کے گھر رہ رہا ہے اور ان کے درمیان فاصلے بھی بے حد کم ہیں۔ میں تمہیں زیادہ نہیں بتا سکتی، یہ چگلی ہوگی، پر حقیقت یہی ہے۔ تم سمجھدار ہو، بہت کچھ شاید ہو چکا ہے ان کے درمیان۔ زیبا کو لگا وہ پتھر بن گئی ہے۔ اس میں ہلنے کی بھی سخت باقی نہ رہی تھی۔ وہ فون کو کان سے لگائے بے جان ہو گئی تھی۔ اکبر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ بھی کرسٹی کے ساتھ مل کر۔ تبھی اس کے آؤ بھاؤ اتنے بدلے ہوئے تھے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ کرسٹی کو کال کر رہی تھی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔
صبح کافی حد تک پھیل چکی تھی اور یہ وقت ظاہر سی بات ہے سونے کا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کرسٹی کیا کر رہی ہوگی؟ وہ سوچتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی گھما لی تھی۔ وہ کرسٹی کے گھر جا رہی تھی۔ وہ آج کرسٹی کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے وہ کرسٹی کی جان لے گی، پھر اکبر کو مار دے گی۔ اس کی رگ رگ میں خون ٹھوکریں لگا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں شیطان اتر آیا تھا، تباہ کر دینے والا شیطان۔ وہ گاڑی کو اڑاتی ہوئی کرسٹی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ کرسٹی کے گھر کے دروازے کو وہ جارحانہ انداز میں پیٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو جائے۔ اس کے انداز میں بے تابی تھی، بے صبری تھی اور اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، سامنے کرسٹی کو خوابیدہ لباس میں دیکھ کر زیبا کا ماتھا مزید گھوم گیا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا منظر تھا کہ کرسٹی خوابیدہ لباس میں بیڈ پہ لیٹی ہے، اکبر کی باہوں میں۔ اکبر اس کے ماتھے اور گردن پہ بوسے دیتا خود میں سمیٹ رہا ہے۔ وہ زیبا کا تمام حق کرسٹی کو دے رہا ہے۔ زیبا کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ اتنے وحشی انداز میں جب کرسٹی نے زیبا کو دیکھا تو وہ خود سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے زیبا؟ کرسٹی نے لرزتی آواز سے استفسار کیا تو زیبا نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ کرسٹی کا گلا گھٹ گیا تھا۔ وہ زیبا کے ہاتھ کو پیچھے کر اس سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زیبا نے اتنی سختی سے اس کی گردن کو پکڑ رکھا تھا کہ کرسٹی چاہ کر بھی اس سے اپنا گلا نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ وہ بالائی منزل پہ رہتی تھی اور زیبا اسے گھسیٹتی ہوئی لاؤنج سے بالکنی کی جانب لے گئی۔ بتاؤ مجھے اکبر کدھر ہے؟ کرسٹی کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، وہ گلابی پڑنے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے زیبا کو دھکا دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زیبا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے پولیس کو بلانا ہوگا۔ وہ اپنے موبائل کو لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی کہ زیبا نے سرس سے اوپن کچن سے چھری اٹھا لی۔ کرسٹی جہاں کھڑی تھی وہیں رک گئی۔ اس نے بے یقینی سے زیبا کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے زیبا؟ میری بات تو سنو۔ وہ ابھی اپنی بات کو مکمل کرتی کہ کمرے سے بھاری مردانہ آواز ابھری، اور اس آواز کو وہ 100 لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اکبر کی آواز تھی، اور وہ کمرے سے نکلتا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا لاؤنج میں پہنچ چکا تھا۔ زیبا کو ہاتھ میں چھری لیے کھڑا دیکھ وہ ٹھٹک کر چوکھٹ میں ہی رک گیا تھا۔ اس کی شرٹ کے آدھے بٹن ابھی بھی کھلے ہوئے تھے۔ چہرے پہ بے یقینی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کرسٹی نے تبھی ہراساں نظروں سے اکبر کی جانب دیکھا۔ وہ اسے مدد کے لیے پکارتی کہ زیبا، جس نے اکبر کو دیکھ لیا تھا، اس کی نگاہیں کرسٹی کی طرف گئیں۔ وہ ان نگاہوں میں کرسٹی نے اتنا جنون دیکھا تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی اب یہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اکبر کے پیچھے چھپتی کہ زیبا نے اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ ان کی ہاتھا پائی میں زیبا کے ہاتھ سے چھری گر گئی تھی، لیکن وہ کرسٹی کا گلا ایک بار پھر دبوچ چکی تھی۔ اکبر پیچھے سے زیبا سے کرسٹی کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑ دیں ان سے، یہ مر جائے گی۔ لیکن وہ اسے کھینچتی ہوئی بالکنی کی جانب لے گئی، اور اگلے ہی لمحے کرسٹی کی کمر ریلنگ سے ٹکرائی اور وہ اپنا توازن اور زیبا کے دباؤ کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا، ایک دل خراش چیخ جو کرسٹی کے لبوں سے نہیں، زیبا کے لبوں سے نکلی تھی۔ کرسٹی نیچے فرش پہ گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے گرتے ہی سڑک پر موجود لوگ بھاگ کر اس کے قریب آئے تھے۔ وہ لوگ ابھی چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھتے کہ اکبر نے زیبا کی کلائی کو تھام کر اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ زیبا کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے اکبر کی شرٹ کو دونوں جانب سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر مردہ لہجے میں کہا تھا۔ اکبر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زیبا کو اس وقت کیا کرے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ زیبا کی کلائیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس نے زیبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ ابھی یہاں سے نکلیں، میں بھی نکلتا ہوں۔
کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم یہاں آئے تھے۔ آپ سیدھا گھر جائیں گی، میں آپ سے وہیں آ کر ملوں گا۔ اگر ہم نے یہاں پر ایک لمحہ بھی ضائع کیا تو ہم پوری زندگی جیل میں گزاریں گے۔ آپ چلی جائیں زیبا یہاں سے، میں ثبوت مٹا کر آتا ہوں۔ زیبا کو لگا اس کے پاؤں گیلی روئی کے بن گئے ہیں، وہ انہیں گھسیٹ نہیں پائے گی، لیکن اکبر اسے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، کسی کے بھی اوپر آنے سے پہلے آپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا، وہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں غیر ملک میں ہماری پوری زندگی جیل میں کٹے گی، آپ یہاں سے چلی جائیں زیبا۔ کچھ دیر تو وہ پتھرائی سی کھڑی رہی، پھر اس نے سر کو جنبش دی اور وہاں سے بھاگنے کیسے انداز میں نکلی تھی، اور اکبر جو وہاں پر ثبوت مٹانے کے لیے رک گیا تھا، اس کے جانے کے بعد وہ بھی خاموشی سے بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے اپنے سامان کو اٹھاتا زیبا سے دروازے سے نکل گیا تھا۔ وہ دوسری منزل کی سیڑھیوں پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ کرسٹی کی بلڈنگ میں کیمرے تھے لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات صرف اکبر جانتا تھا، زیبا نہیں جانتی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ان سیڑھیوں پر لگے کیمرے کے نیچے ایک اور چھوٹے سے بٹن جتنے کیمرے کو دیکھا جو اوپر والے کیمرے کی تاروں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کیمرے کو نکالا۔ وہ کچھ اس طرح سے لگا ہوا تھا کہ توجہ دینے پہ ہی دکھائی دیتا تھا، اور نہ وہ بس ایک سیاہ دھبے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اکبر نے اسے اپنی جیب میں ڈالا اور بالائی منزل پر چلا گیا۔ کرسٹی کے فلیٹ میں لوگ داخل ہو گئے تھے، انہوں نے پولیس کو کال کر دی تھی، اور رش کے بڑھتے ہی اکبر بھی اس رش کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا جہاں سے کرسٹی گری ہے وہ مری نہیں ہوگی، وہ بچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کرسٹی کے سر میں گہری چوٹ لگی تھی لیکن وہ بچ گئی تھی، اسے اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ ساری خبر جب اکبر کو ملی تو اس کے لب مسکرا دیے۔ اس نے اب زیبا کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنا تھا۔ وہ بے نیازی سے نیچے اترتے زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا، اور اب زیبا اپنے فلیٹ کے کمرے میں اندھیرا کی ایک کونے سے لگی بیٹھی، اس اندھیرے میں بھی اپنے ہاتھوں پر موجود نادیدہ خون کو دیکھ رہی تھی جو پل پل بڑھ رہا تھا، اس کے پورے وجود پر پھیل رہا تھا۔ زیبا کے ہاتھ پاؤں سن پڑ رہے تھے۔ کبھی کمرے کی روشنی جلی تو وہ سہم گئی، لیکن سامنے اکبر کو کھڑا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بس غصے میں تھی، میرا خود پر سے قابو کھو گیا تھا، میں خود کو سنبھال نہیں پائی، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم کرسٹی کے گھر کرنے کیا گئے تھے؟ تم نے اس سے قربتیں کیوں بڑھائیں؟ تم نے مجھے برباد کر دیا اکبر، میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اکبر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا ہذیانی انداز میں، روتی زیبا کو شانوں سے تھام کر اس نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا اور دھیمے لہجے سے اسے سمجھانے لگا، میں وہاں پر اس کے ساتھ راتیں بتانے نہیں گیا تھا، میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا، میں صرف اس کے گھر رہ رہا تھا، خدا کی قسم ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا، اور جس کمرے سے میں نکلا تھا وہ کرسٹی کا نہیں تھا، اس نے مجھے وہ جگہ رہنے کے لیے دی تھی، اس نے تو میری مدد کی تھی، میں آپ کو کس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ قربتیں بڑھا رہا تھا؟ وہ پریشان بھی تھا اور زیبا کو حوصلہ بھی دے رہا تھا اور اپنی طرف سے صفائیاں بھی پیش کر رہا تھا۔ زیبا نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا، کیتھی نے تم دونوں کو ساتھ دیکھا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا۔ اکبر نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ جھوٹ بول رہی تھی، آپ کو میں ایک سچ بات بتاتا ہوں، اس کی شروع سے مجھ پہ نظر ہے، اور یہ بات برداشت نہیں کر سکی کہ میں کرسٹی کے گھر رکا ہوا ہوں۔ وہ پہلے آپ سے حسد کرتی رہی، پھر اس کا حسد کرسٹی کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جو بھی آپ سے کہا میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ کہہ رہی تھی۔ اس نے صرف اور صرف آپ سے جھوٹ بولا ہے، میرے اور کرسٹی کے درمیان کچھ نہیں ہوا، میں صرف وہاں رات کو رکنے جاتا تھا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ زیبا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی بات پر اعتبار کرے، لیکن اسے اکبر جھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ کیتھی کا رویہ تو اس کے سامنے ہی تھا،
وہ کتنے دبنگ لہجے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار اکبر کو لے کر کرتی تھی۔ زیبا نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ سر کو دھیرے دھیرے دائیں بائیں ہلاتے ہوئے رندی ہوئی آواز سے گویا ہوئے، میں کس کی باتوں میں آ گئی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کرسٹی کی جان لے لی۔ اکبر مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ اکبر کے ہاتھوں کو تھام کر گڑ گڑا رہی تھی، اور یہی وہ آخری کیل تھا جو اکبر نے ٹھوکنا تھا۔ اپنے گھٹنے پہ بیٹھتا زیبا کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کرسٹی ہاسپٹل میں ہے، وہ مری نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کے لہجے کا جوش واپس آ گیا تھا۔ اکبر نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن جو رویہ آپ کا اس کے ساتھ تھا، اس کے بعد وہ آپ پر کیس کرے گی۔ اگر وہ مر جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اب وہ بچ گئی ہے اور وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ زیبا کے اندر جو جوش ابھرا تھا وہ دوبارہ سے ماند پڑ گیا۔ پر وہ سب میں نے غصے میں کیا تھا، مجھے پھنسایا گیا ہے، وہ چلائی تھی۔ اکبر نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں سب جانتا ہوں، لیکن یہ بات پولیس نہیں سمجھے گی اور نہ ہی کرسٹی سمجھے گی۔ آپ نے اس کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ آپ پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس فائل کرے گی اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ بحفاظت اپنی باقی کی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ کہتے اکبر کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی جس سے اس نے تیزی سے چھپا لیا۔ زیبا ہماتن گوش ہو کر چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکبر لب بھینچ کر مسکرایا اور سر کو دھیرے دھیرے اسبات میں ہلانے لگا۔ اس کا گمبھیر لہجہ سفید دیواروں سے لپٹنے لگا تھا۔ زیبا اسے دم سادھے سن رہی تھی۔ اکبر کی باتیں اسے سکون پہنچا رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ پہ سر پر ہیٹ، گلے میں رومال ڈالے، آنکھوں پر بڑے سن گلاسز لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سارا سامان اس کے پہلو میں رکھا تھا۔ اکبر اس کے قریب بیٹھا تھا، اس نے زیبا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ زیبا نے اپنے سن گلاسز اتارے تو اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ تم آؤ گے نا اکبر؟ اکبر نے اپنا دوسرا ہاتھ زیبا کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے پاکستان پہنچتے ہی وہاں پر آ جاؤں گا۔ ہم لوگ اب دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا، لیکن کرسٹی کے فلیٹ میں کیمرے لگے ہوئے تھے، مجھے وہاں سے وہ فوٹیج ڈیلیٹ کرنی ہے۔ اس کی ایک کاپی میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر انگلیاں چلانے کے بعد اسکرین کو زیبا کے سامنے کیا۔ زیبا جس انداز سے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر بھاگتے ہوئے نکلی تھی، اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا۔ اکبر نے اس ویڈیو کو وہاں پہنچایا جہاں زیبا کا چہرہ واضح تھا۔ آپ اس میں بالکل واضح دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ لوگ آپ تک پہنچ جائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں اس ویڈیو کو اور باقی تمام ثبوتوں کو مٹا کر آپ کے پاس آؤں گا۔ ابھی آپ کا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ زیبا یک ٹک اکبر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اکبر کے چہرے پر ہمدردی، ہلکی سی اداس مسکراہٹ، آنکھوں میں بے پناہ محبت اور لہجے میں فکر تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس وقت راغب چوہان یاد آیا۔ صرف جگہوں کی تبدیلی تھی۔ اکبر کی جگہ پر کئی سال پہلے زیبا کھڑی تھی اور زیبا کی جگہ پر راغب تھا۔ وہ راغب کو بھی تو اسی طرح حوصلے دے رہی تھی کہ وہ یہاں پر سنبھال لے گی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ قسمت وہی کہانی دہرا رہی تھی۔ وہیں سے کہانی شروع ہوئی ہے جہاں سے زیبا نے اسے لکھنا شروع کیا تھا۔ کتنے سال بعد یہ چکر گھوم کر زیبا کے سامنے آ گیا تھا، لیکن وہ سب جھوٹ تھا اور یہ حقیقت ہے۔ اگر زیبا یہاں رکی تو اس کی باقی کی زندگی جیل میں گزرے گی۔ زیبا اپنی جگہ سے آگے ہوئی اور اکبر کے سینے سے لگ گئی۔ تم آؤ گے نا اکبر؟ اکبر کا دل کیا وہ اس کے سوال پر جاندار کہکا لگائے، لیکن اس نے اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے وہ رسان سے گویا ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، میں آ جاؤں گا۔ میں آپ کو چھوڑ کر زندہ بھلا رہ سکتا ہوں؟ اس نے زیبا کے دونوں شانوں کو تھام کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔
زیبا کو اس کے لہجے پر اعتبار آ رہا تھا، جیسے راغب چوہان کو آیا تھا۔ مجھے تمہارا انتظار رہے گا اکبر۔ اکبر نے آخری بوسہ زیبا کے ماتھے پر دیا۔ میں آ جاؤں گا، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ جائیں، اور آپ نے کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں لینی، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ اس کے بعد زیبا اپنی جگہ سے اٹھی، اکبر کے گلے لگتی وہ اس جانب بڑھ گئی جہاں باقی لوگ جا رہے تھے۔ اکبر اپنی جگہ پر کھڑا اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے زمانے بھر کی اداسی چہرے پر سجائے دیکھ رہا تھا۔ زیبا اسے پل پل دور ہو رہی تھی، اس کے لیے ہر چیز سلو موشن چل رہی تھی، اور اکبر کو لگ رہا تھا کہ وہ زیبا کے جہاز میں چڑھتے ہی ناچنے لگے گا۔ اور جیسے ہی زیبا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، وہ خود ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے چٹکی بجاتے ہی سیاہ چمچماتی گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ اس میں سے سفید وردی پوش ڈرائیور باہر نکلا۔ مؤدب انداز میں اس نے اکبر کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ کشادہ گاڑی کی سیٹ پر اکبر بے نیازی سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اپنی جگہ سنبھال چکا تھا، گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ گڈ بائے زیبا، جب تم پاکستان اترو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے کریڈٹ کارڈ میں ایک دھیلا بھی نہیں، تمہاری ٹکٹ کے پیسے بھی میں نے تم پر ترس کھا کر دیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو بس تمہارے کانوں میں پہنے وہ گولڈ کے ایئر رنگز، اس کے علاوہ تمہارے بیگ میں سے میں نے ہر قیمتی چیز نکال لی ہے۔ تمہیں پاکستان جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو تم پر ترس آ جائے اور وہ تمہیں اپنے پاس رکھے، لیکن وہ مجھے تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا، اور جو کچھ تم اس کے ساتھ کر چکی ہو اس کے بعد وہ تمہارے لیے لڑنے تو بالکل نہیں آئے گا۔ اور بھلا مجھے کون پکڑ سکتا ہے؟ میں اس شہر کو آج ہی چھوڑ دوں گا، ایک نئے شہر میں ایک نئی پہچان کے ساتھ رہوں گا، وہی پہچان جسے میں ہمیشہ سے اپنانا چاہتا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طرح کا جھوٹ بول کر زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے اپنا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ نکال کر اس کے ٹکڑے کرتا وہ گاڑی جو سمندر کے قریب سے جا رہی تھی، ان ٹکڑوں کو اس نے اس سمندر میں اچھال کر پھینک دیا۔ اسے اب اس نام اور پہچان کی ضرورت نہیں تھی۔ کرسٹی جب تک ہوش میں آئے گی اس کے پاس پکڑوانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اس سب میں اکبر کا ہاتھ نہیں تھا۔ اکبر تو اسے بچا رہا تھا، تبھی وہ اکبر کا نام نہیں لے گی۔ تم سے جان چھڑوانے میں بہت زیادہ پلاننگ نہیں کرنی پڑی، میں نے صرف وہی کیا جو تم نے ماضی میں اپنے پہلے شوہر اور راغب چوہان کے ساتھ کیا تھا، انہیں دھوکہ دیا، ایک کو جھوٹی کہانی سنائی اور ایک کو سچی، اور خود کو معصوم ثابت کر دیا۔ میں نے بھی وہی سب کیا۔ تمہارے باقی کے چند سال جو 3-4 سالوں سے زیادہ نہیں ہیں وہ اب میرے انتظار میں کٹیں گے، اور میں کبھی پلٹ کر تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ اس نے کہہ کر گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا تھا۔ گاڑی تیز رفتار سے بل کھاتی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی، اور زیبا جہاز میں بیٹھی اپنے سر کو سیٹ کی پشت سے لگائے آنکھیں موندے اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اکبر نے اس کا ساتھ دیا اور وہ بحفاظت وہاں سے نکل سکی۔ اب اس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور آنکھوں کو مینچ لیا۔ کیا تمہیں تمہارا نام یاد ہے؟ ایک بھاری مگر نرم آواز اس کی سماعتوں کو چھو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بھاری سر کو کوئی مہربان انگلیوں سے ٹٹول رہا ہو۔ اس کی پلکیں بہت وزنی ہو رہی تھیں، انہیں کھول پانا اس سے نہیں ہو رہا تھا، اسے تامل ہو رہا تھا اپنی آنکھوں کو کھولنے میں۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں اور دماغ ہوش مند ہوا، اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں دوبارہ مینچ لی تھیں۔ اس کے سسکارنے پر مہربان آواز پھر ابھری، خود کو پرسکون رکھو، تم محفوظ ہو۔ ٹینا نے اب کی بار اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے آنکھیں کھول لیں، لیکن سب کچھ انجان تھا، سب کچھ۔ مہربان آواز، شفیق چہرہ، اور یہ سفید کمرہ جو کسی اسپتال کا وارڈ لگتا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اٹکتی آواز سے پوچھا۔ وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ تم اسپتال میں ہو، تمہیں سڑک پہ چوٹ آئی تھی، لیکن ہٹ کرنے والا بھاگ چکا تھا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں سے لے آیا۔
یہ خدا کی کرنی تھی کہ میرا وہاں سے گزر ہو گیا اور تم مجھے مل گئیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ اس کا چہرہ متعجب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے لب جواب دینے کے لیے کھلے، لیکن وہ جواب دے نہ سکی۔ میرا نام کیا ہے؟ خواب کی سی کیفیت اس پہ طاری ہونے لگی۔ میں اپنا نام بھول گئی، اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر کو اس کے حال پہ رحم آیا، ان کے چہرے پہ طرز سمٹ گیا۔ تمہیں اپنے بارے میں کچھ تو یاد ہوگا۔ ٹینا کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا آج ہی جنم ہوا ہے۔ اس کے ذہن کی سلیٹ بالکل کوری تھی۔ اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اسے تکلیف میں دیکھا تو رسان سے بولا، تم ابھی آرام کرو، تم یہاں محفوظ ہو۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے پہ تھپکی دی، لیکن وہ سرس سے پیچھے ہو گئی۔ وہ کہاں تھی اور یہ شخص اس پہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے سہمنے پہ ڈاکٹر نے دوبارہ اسے ہاتھ نہ لگایا۔ میں ابھی تمہارے لیے کچھ مناسب کھانے کے لیے لاتا ہوں، تم یہیں رکنا۔ ٹینا نے جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر اس کے پاس سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ٹینا نے پھر سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تبھی وہ وحشت زدہ ہو کر بیڈ پر سمٹ گئی۔ روشن کمرہ تاریک پڑ چکا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر ایک سفید نور اندر داخل ہونے لگا۔ ٹینا کسی دیوانی کی طرح اس سفید روشنی کو دیکھنے لگی کہ تبھی اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ ایک چھوٹی بچی سفید کپڑے میں لپٹی کھڑی تھی۔ اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی۔ وہ نشان گول تھا، بالکل ماتھے کے درمیان میں۔ وہاں سے خون رستہ بچی کے ناک تک بہہ رہا تھا۔ وہ بچی قدم قدم ٹینا کی طرف چلنے لگی۔ ٹینا سہم کر پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ بچی جیسے جیسے ٹینا کے قریب ہو رہی تھی، اس کی عمر گھٹتی جا رہی تھی۔ وہ قدموں پہ چلنے والی بیڈ تک اور پھر ٹینا کی گود میں آنے تک نوزائیدہ ہو گئی۔ ٹینا مبہوت سی بس اس بچی کو دیکھ رہی تھی، جس نے ٹینا کا ایک ہاتھ اس کے سینے سے نیچے رکھا اور دوسرا اس کے اوپر، اور پھر وہ بچی اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ تم میری بیٹی ہو؟ اس نے کانپ کر پوچھا۔ بچی نے اپنا رخ اس کے سینے کی طرف کر دیا اور تبھی کمرے کی روشنیاں بڑھ گئیں۔ جو جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ بظاہر ٹینا کی گود خالی تھی، لیکن اس کے لیے اس کی گود میں بچی موجود تھی، جو اس کی تھی، جس کو چوٹ لگی تھی، جس کو اس نے گولی ماری تھی۔ میں نے اپنی بچی کو گولی مار دی، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، کوئی میری مدد کرو۔ وہ بڑبڑاتی اٹھ گئی، پھر وہ دروازے تک گئی، چیخنے لگی، یہ مر جائے گی، اسے کوئی بچا لے، میں نے اس کو گولی مار دی۔ اسپتال کا عملہ اس کی جانب بھاگ کر آیا۔ اسے نرسوں نے پکڑا، اس کو خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی بیٹی مرنے والی تھی، وہ بیٹی جو کبھی اس نے پیدا ہی نہیں کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا اتا پتہ کیا ہے، وہ کہاں جائے گی، اور یہ بچی کا کیا معاملہ ہے۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اور ڈاکٹر جو پچھلے 2 دنوں سے اسے سنبھال رہا تھا بس خدا کی رضا کے لیے، اب اس کی حالت دیکھ کر دل میں سوچ رہا تھا، اسے پاگل خانے بھیج دینا بہتر ہوگا۔ میں پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گا، اگر اس کا کوئی جاننے والا ہوا تو اسے وہاں سے لے لے گا۔ ڈاکٹر سوچتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے عقب سے ٹینا کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، میری گود میں بچی ہے، وہ گر جائے گی، تم میرے ہاتھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بچی کا خون نکل رہا ہے، میں نے اسے گولی ماری ہے۔ کیبن تک وہ آوازیں مدھم اور پھر دم توڑ گئیں۔ ڈاکٹر اپنا فون اٹھا کر پولیس کو کال کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے پاگل خانے کال کرنی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور وہی بات کہ کل میں لائیو آؤں گا، ہاں لائیو ہی آؤں گا، تو آپ لوگوں نے لازمی آنا ہے، ہم باتیں کریں گے۔ تقریباً میں نا یہی ٹائم ٹھیک رہے گا، ہاں اسی ٹائم آؤں گا، ہم بات کریں گے 8 کے بعد بات۔ تو جو لوگ سوال کرنا چاہیں بس میری شادی کے علاوہ تو وہ کر سکتے ہیں، ناول کے اباؤٹ کوئی سوال، کوئی جواب، یا اور کوئی چیز ہو
باقی اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔